Praise the Lord, मैं पास्टर साइमन कार्बन को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड प्रिंसिपल टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आपका रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्बन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्बन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू भाई साहब। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्बन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीजन पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सैलरीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 200 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी और आज की टीचिंग होगी यहोवा एलोहे ज़ेवोत सबोत गॉड ऑफ होस्ट, यहोवा खुदाए सबूत रब्बुल फौज। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा थियोलॉजी प्रॉपर में पेट्रोलॉजी के हवाले से यहोवा सबूत रब्बुल फौज के नाम का मुकाशफा बताएं। पहले कहां यहोवा के इस नाम का इस्तेमाल हुआ और फिर रब्बुल फौज जंगों में इसराइल के लिए फतह दिलवाता और इब्लीस उसके फरिश्ते शिकस्त खाते। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी में क्राइस्ट की जात के बारे में बताएं कि रब्बुल फौज के नाम में मुखालिफ मसीह से हर मजदून में लड़ेगा और कलीसिया रूहानी जंग को कैसे लड़ती है। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवाल के जवाब का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्बन से हासिल करेंगे। सबसे पहले पास्टर साइमन, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी फ्रॉम यूएसए, और ये खुदा ने एक बड़ी बरकत दी और आप एज प्रिंसिपल थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और दीगर मिनिस्ट्रीज के अंदर खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है और आप और खुदावंद में आप खिदमत को सरंजाम देने वाले बने। मेरी तरफ से टेंपल गॉड की कलीसिया की तरफ से तमाम बिलीवर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बाय सेवन बिलीवर्स, टेंपल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़ जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। ईसाया 6 बाब पहली 3 आयात। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुदूस 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 रब्बुल फौज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। पहला सैमुएल 1 बाब 3 आयत। ये शख्स हर साल अपने शहर से सैला में रब्बुल फौज के हुजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजारने को जाता था। एली के दोनों बेटे खुफनी और फिनहास जो खुदावंद के काहिन थे वहीं रहते थे। 9-10 आयत। और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहाए दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। 11वीं आयत। और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल फौज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंद नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदामंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। मुकाशवा 19वां बाब 11वीं आयत। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। 14वीं आयत। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के
حوالہ سے کرسٹولوجی اور پیٹرولوجی کے حوالہ سے ہم لرن کر رہے ہیں. آج کی ٹیچنگ میں اینجلولوجی کے حوالہ سے بھی بات ہوگی. آج کی ٹیچنگ یہوہ الوہے زیوورٹ سیبوت گاڈ آف ہوسٹ، یہوہ خدائے سبوت، رب الفاظ یعنی لشکروں کا خدا. ہم یہوہ خدا کے اس ٹائٹل سے واقف ہیں، اور جب ہم خدائے رب الفاظ کہتے ہیں یعنی لارڈ آف ہوسٹ کہتے ہیں، تو یہ اہم مکاشفہ خدا کی ذات الوہیم کے بارے میں. اور جب ہم اندیکھا خدا الوہیم کی ذات کے بابت، اس کا نام یہوہ ہے، اور دیگر اس کے ناموں کے حوالہ سے بھی ہم گہری تعلیم کو سمجھتے ہیں. اور جب یہوہ رب الفاظ کی ڈاکٹرن کو آج شیئر کیا جائے گا، تو ایک نہایت اہم مکاشفہ جو یہاں آیات پڑھی گئی ہیں، اور ان آیات کے اندر جب ہم یہوہ کے حوالہ سے تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، اور پہلی دفعہ جو کویسچن پوچھا گیا کہ رب الفاظ یعنی گاڈ آف ہوسٹ کا حوالہ کہاں ہمیں ملتا ہے، تو یہ سیموئیل کی کتاب کے اندر پہلے باب کے اندر حنا نے رب الفاظ سے دعا کی. یعنی وہ رب الفاظ کے اس ٹائٹل سے، نام سے واقف تھی، اور وہ ہر سال عبادت کے لیے جاتی تھی. پر اس سے پیشتر جو یسایہ کی کتاب کے اندر جو حوالہ پڑھا گیا، یسایہ 6 باب کے اندر جو یسایہ نے ویژن دیکھا خدا کے تخت کا، اور کس طریقے سے سرافیم قدوس قدوس کہتے ہیں، اور جب یہ منظر رویا دیکھتا ہے یسایہ، تو وہاں پر جو سرافیم یہ کہتے ہیں کہ قدوس قدوس قدوس، آگے وہ کہتے ہیں رب الافواج ہے یعنی گاڈ آف ہوسٹ ہے. ایک دوسرے کو پکار کر وہ رب الفاظ کے نام کا اعلان کرتے ہیں. تو ہمارے پاس پھر جو رب الفاظ کی گاڈ آف ہوسٹ کی تعلیم جو ہمیں ملتی ہے کہ یہ نام جو رب الفاظ ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا. یہ ایکچولی ہیون کے اندر رب الفاظ کا یہ ٹائٹل یوز ہوا ہے، اور پھر موسیٰ کو اس نام کا پتہ تھا، یشوع کو اس نام کا پتہ تھا، اور تمام لاویوں کو اس نام کا پتہ تھا، اور اس کا اظہار حنا کرتی ہے. تو پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آسمانوں کے اوپر یہ کیوں رب الفاظ کا ٹائٹل یوز ہو رہا ہے خدا کی ذات کا یعنی گاڈ آف ہوسٹ کے حوالہ سے، یہوہ الوہے زیوورٹ یا سیبوت کے حوالہ سے گاڈ آف ہوسٹ یعنی یہوہ رب الفاظ یعنی خدائے سبوت. جب ہم کہتے ہیں یہوہ سبوت یعنی خدا جو لشکروں کا خدا ہے، یعنی گاڈ آف ہوسٹ ہے. رب الفاظ یعنی خدا کی ذات جو ہے وہ اس کے تابع لشکر ہیں، یعنی آسمان کے اوپر اس کا لشکر ہمیں ملتا ہے. اور اینجلولوجی کے اندر یہ تعلیم جب ہم فرشتوں کی لرن کرتے ہیں ڈاکٹرن آف اینجل کے اندر، تو اس میں سرافیم، کروبیم اور گارڈین اینجل جن کے اوپر میں بتا چکا ہوں، تو یہ سارا لشکر جو ہیون کے اندر ہے، ہمیں اینجلولوجی کے حوالہ سے بھرپور پتہ ہو کہ یہ رب الافواج یعنی اس کی افواج ہے، اس کا لشکر ہے، اور اس کے لشکر کے اندر تمام سرافیم، کروبیم، فرشتگان جو اس کا حکم مان کر اس پر عمل کرتے ہیں. اور یہ زبور 103 کے اندر لکھا ہے کہ فرشتے خدا کا حکم مانتے اور جو وہ فرماتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. یعنی ہیون کا سارا لشکر جس کے اندر مختلف کائنڈز کے اینجل ہیں، جس کے اندر سرافیم، کروبیم جاندار ہیں، اور یہ قدوس 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 کہہ کے پکارتے ہیں. اور یہوہ خدا جو ہے آرڈر کرتا ہے جس اینجل کو، جو کمانڈ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اور وہ زمین کے اوپر جاتے ہیں اور جا کر اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں. اور زبور 104 کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. اور عبرانیوں پہلے باب میں لکھا ہے یہ اسپرٹ بینگ یہ مقدسوں کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہیں. تو فرشتوں کا جو کام ہیون کے اندر ہے، یونیورس کے اندر ہے، جہاں جہاں ان کی ڈیوٹیز ہیں، اس کا جو کمانڈر ہے، خدا ہے، وہ یہوہ ہے، جس کو ہم یہوہ رب الفاظ کہتے ہیں، یعنی خدائے رب الافواج، گاڈ آف ہوسٹ. تو یہ ٹائٹل آسمانوں سے ایکچولی شروع ہوتا ہے. بعض جو یہوہ کے ٹائٹل
جو لیے گئے ہیں زمین کے اوپر بتائے گئے ہیں کہ یہوہ اس کا نام ہے، اور اسی طرح پھر اس کو پکارا گیا یہوہ، اور ایدونائی کے نام سے پکارا جاتا، یہوہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، ایل شدائی کے حوالہ سے وہ ظاہر کرتا ہے ابراہم، اسحاق، یعقوب کے اوپر، اور یہوہ نام میں کہ اس کا نام یہوہ ہے یعنی اٹرنل ون ہے، یہ موسیٰ کے اوپر ظاہر کیا کہ وہ رہائی دینے والا خدا ہے، آئی ایم دیٹ آئی ایم کے اندر یعنی ایگزسٹنگ ون کے اندر۔ تو یہ یہوہ الہیم خدا کی ذات مختلف ٹائٹل سے زمین کے اوپر بتایا، پر جب رب الفاج کا ٹائٹل آتا ہے تو ہیون کے اندر یہوہ کو رب الفاج کہا جاتا ہے یعنی گاڈ آف ہارس کہا جاتا ہے، یعنی یہوہ الوہے، ایکچولی یہ الوہیم ہی ہے، تو الوہیم یعنی الوہے یعنی یہوہ الوہے زیووٹ یا سبوت کے حوالہ سے گاڈ آف ہارس یعنی یہوہ سبوت، لشکروں کا خدا یا رب الافواج جس کے لشکر ہیں، یہ آسمانوں کے اوپر اس کی ورشپ کرتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں، اور وہ جو ورشپ کی جاتی ہے وہ آسمانی ہیکل کے اندر، داؤد بھی آسمانی ہیکل کا ذکر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میری مدد آسمان سے آتی ہے، اور وہ اپنا رخ ہیکل کی طرف یعنی آسمانی ہیکل کی طرف رخ کرتا۔ زمین کے اوپر تو پھر ہیکل سلیمان نے بنائی، اور اس سے پہلے ٹیبرنیکل خیمہ اجتماع جو ہے موسیٰ کو کہا گیا کہ بنائے، پر ورشپ کے لیے جو آسمانی جو ہیکل ہے مقدس ہے، وہاں پر اینجلز کا، وہاں پر خدا کے فرشتوں کا، فرشتگان کا، اس کے لشکر کا عبادت کرنا، ورشپ کرنا، ان گنت کروڑوں فرشتے جو تخت کو اٹھاتے ہیں، اس میں کروبیم ہے، سرافیم ہے، جو خدا کی عبادت ورشپ کرتے، دو پروں سے اٹھتے ہیں، دو سے اپنا منہ ڈھانپتے ہیں، اور ان کروبیوں کی، جانداروں کی آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، وہ تخت کو لے کے اڑتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو یہ سارا جو اینجلولوجی کے اندر سرافیم، کروبیم اور اینجل ورشپ، اینجل گارڈین اینجل کی تعلیم میں دے چکا ہوں، اور یہاں پر جب ہم رب الفاج کہتے ہیں تو یہ لشکر کا خدا ہے یعنی آسمانی لشکر کی بات کی جا رہی ہے، اس میں ان گنت فرشتے ہیں، مختلف کائنڈز کے مقرر فرشتے اور دیگر فرشتوں کا ذکر بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور خدا ان کا رب الفاج کہلاتا ہے۔ اور یہ بات جو یسایہ 6 باب کے اندر پڑھی گئی، اور یسایہ نے یہ ویژن دیکھا کہ کس طریقے سے سرافیم یہ کہہ رہے ہیں کہ قدوس قدوس، ایک دوسرے کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ رب الفاج ہے، اور یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، یعنی یہ ایکچولی یسایہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویژن جو تو دیکھ رہا ہے، اور یہ عزیہ بادشاہ کے ایام کے اندر یسایہ نے یہ ویژن دیکھا، اور جو یسایہ اکثر عزیہ بادشاہ کی فیلوشپ میں بیٹھتا اٹھتا تھا، عزیہ بادشاہ کو چونکہ کوڑ ہو گیا تھا اور اس کو الگ کر دیا گیا تھا، پر یسایہ اس کی فیلوشپ میں جاتا تھا، جس کی وجہ سے جب یسایہ کو یہ ویژن ملا، اس نے خدا رب الفاج کا ویژن دیکھا کہ کس طرح اس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، تو آسمان پر یہ رویا ویژن کے ذریعے سے اینجلز یہ بتا رہے ہیں، لکھا ہے ہیکل کے آستانہ جو ہے ہل جاتا ہے، اور یسایہ کہتا ہے جب یسایہ یہ ویژن دیکھ لیتا ہے، اور سرافیم ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رب الفاج ہے یعنی اس کی گلوری ہے، اس کا جلال ہے، تو یسایہ نے کہا او میں کیسے، میرے ہونٹ نجس ہے، میں نجس لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہوں، تو اس کو یہ پتہ چل گیا، تب اس نے خدا سے درخواست کی، خدا نے اس کے ہونٹوں کو چھوا، اور سرافیم میں سے ایک نے دیکھتا ہوا کوئلہ لے کر اس کے ہونٹوں کو چھوا اور ہولی کیا۔ تب سے پھر یسایہ کے اوپر پروفیسیز آنا شروع ہوئی، جب اس نے اپنی ناپاکی کو قبول کیا، مانا اور رد کیا، دور کیا، اور یہ ویژن جو اس نے دیکھا رب الفاج کا، تو یہ یسایہ کو اس لیے دکھایا گیا کہ ہیون کے اوپر اس نے یہ جان لیا کہ وہاں پر سرافیم، کروبیم کیا کہتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ یہ رب الفاج ہے، یعنی یہ رب الفاج جس کے یہ لشکر ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں سرافیم، کروبیم کہ ان کا کمانڈر، ان کا خدا، ان کا ہولی گارڈ جو ہے یہ رب الفاج خدا ہے، یعنی وہ لشکروں کا، یعنی ہمارا خدا ہے، یعنی سرافیم، کروبیم اس کے لشکر کے اندر ہے، اور یسایہ کو یہ ٹائٹل کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رب الفاج یعنی لشکر کا خدا ہے۔
اور جب پھر خدا خدمت کے لیے بھیجنا چاہتا ہے کہ میں کس کو بھیجوں، تو فوراً یسایہ نے اس کے لشکر میں شامل ہونے کا وعدہ کیا اور کہا کہ مجھے بھیج، میں حاضر ہوں۔ تب اس کے ہونٹوں کو پاک کیا گیا اور یسایہ کو زمین کے اوپر خدا نے اپنے لشکر کے اندر شامل کر لیا ایز اے پروفٹ۔ جس طرح آسمانی لشکر اس کے فرشتے اس کی خدمت کرتے ہیں اور جو جو ذمہ داری خدا ان کو دیتا ہے اسی طرح سر انجام دیتے ہیں، تو یسایہ کو یہ ویژن دے کر کہ میں لشکروں کا خدا ہوں، کس طرح سرافیم کروبیم میرے حکم میں رہتے ہیں، میرے تابع رہتے ہیں، کس طرح اپنا منہ ڈھانپتے ہیں، کس طرح وہ قدوس قدوس ہولی گاڈ کہتے ہیں، کس طرح وہ جانتے ہیں کہ میں ان لشکروں کا خدا ہوں، یہ میری آرمی ہے، یہ میرا لشکر ہے جو پورے یونیورس کے اندر ہے، میرا تخت اٹھائے ہوئے ہیں اور ہولی کہہ رہے ہیں، خود بھی ہولی ہے۔ تو یسایہ کو اپنی کمزوری کا احساس ہوا کہ وہ نجس لوگوں کے درمیان یعنی عزیہ بادشاہ کی فیلوشپ میں چونکہ وہ بیٹھا تھا، اس لیے اس کو یہ ویژن دیا گیا کہ اگر اس نے اس لشکر میں شامل ہونا ہے، میری خدمت کرنی ہے، پروفیسز کو لینا ہے، آنے والے زمانوں کی تمام باتیں جو کرائسٹ کے حوالے سے تھی، کماری عورت سے پیدا ہونے کے بارے میں کرائسٹ کی تھی، فرسٹ کمنگ کی، سیکنڈ کمنگ، ججمنٹ کی، اور اسرائیل کی، اسیری کی، ان کی ریسٹوریشن کی، اتنی اہم پروفیسز یسایہ پہ آنی تھی۔ پر اس سے پہلے یسایہ کو اپنے لشکر میں لینے کے لیے یہ ٹائٹل اینجلز نے بتایا، سرافیم نے بتایا کہ یہ رب الافواج ہے، گاڈ آف ہارس ہے، جو لشکروں کا خدا ہے، اس کے لشکر آسمان پر اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں، ہولی ہے اور قدوس 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 کہتے رہتے ہیں، ڈے نائٹ وہ خدا کی پریزنس کے اندر رہتے ہیں۔ تو یسایہ کو یہ ویژن ہو گیا رب الفاظ کا، تو گویا وہ یہوہ کو رب الافواج یعنی یہوہ خدائے سبوت کے طور پہ، یہوہ زیووٹ کے معنی کے اندر یعنی سبوت یعنی رب الافواج ہے، فوجوں لشکروں کا خدا ہے، اور اس لشکر کے اندر جو ہیمن کے تمام فرشتے ہیں، اور جب زمین کے اوپر اس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو لو دیا اور پھر نبی بھیجے، بادشاہ بھیجے، کاہن بھیجے، تو ایک لشکر زمین کے اوپر تیار کیا جو اس ہیکل کی طرح نقشہ لے کر خدا کی ورشپ کرے۔ تو موسیٰ کو چنا گیا تاکہ موسیٰ جو ہے اس پیٹرن کے مطابق جو ہیمن کے اندر خدا کا تخت ہے، خدا کا جو مقدس ہے، اس کا تھرون ہے، اس کو اینجل جانتے ہیں، سرافیم کروبیم اس تخت کو لے کر چلتے ہیں، اڑتے ہیں، قدوس قدوس کہتے ہیں۔ تو گویا جو معنی ہمارے پاس آتے ہیں، یہوہ رب الفاج جو رول کرتا ہے دنیا کے اوپر، جو سرافیم جو کروبیوں کے پروں کے اوپر اڑتا ہے، تو گویا وہی سلطنت کرتا ہے۔ تو جب سلطنت کرتا ہے اپنے لشکروں کے ساتھ، تو یہ رول کرنا جو ہے، اس کا تخت نشین ہونا جو ہے، یہ رب الفاظ یعنی لشکروں کا خدا اپنے لشکروں کے ساتھ یونیورس کے اوپر رول کرتا ہے۔ تو جب ہم رب الفاظ کی بات کرتے ہیں تو یہ رول کرنے کے معنی کے اندر آتا ہے کہ وہ تھرون کے اوپر وہ تخت نشین ہے، اور سرافیم کروبیم اور تمام فرشتے اس کی عبادت کرتے اور اس کا حکم مانتے۔ اور جب اس نے زمین کے اوپر یہ پیٹرن دیا کہ تمام قوم جو مصر سے رہا خدا کر کے لایا ہے، اس کو حورب کے اوپر احکام دیے، شریعت دی، اور موسیٰ کو پھر ایک پیٹرن دیا تاکہ اس پیٹرن کے مطابق خیمہ اجتماع بنائے، اس کے اندر پیتل کا مذبح، پیتل کا حوض، شمعدان اور سونے کی میز اور پردہ، پھر کووننٹ باکس۔ تو جو کووننٹ باکس بنایا گیا، یہ کروبی، اس کے دائیں بائیں کروبی کی صورتیں بنائی گئی، تو یہ کروبیوں کی صورت کا یہ کووننٹ باکس گویا خدا کا تھرون، یہ مرسی سیٹ ہے جہاں سے خدا بولتا تھا، یعنی زمین کے اوپر رول کرنا ہے تو یہ کووننٹ باکس، اس کا تخت زمین کے اوپر لگتا، یہ عبادت کا۔ تو ہیمن کے اندر جو اس کا تخت ہے، وہاں پر سرافیم کروبیم اٹھاتے، اور زمین کے اوپر جو کووننٹ باکس خیمہ اجتماع کے اندر بلیورز بائبل اسٹوڈنٹس جو بنایا گیا، اس کے اوپر کروبیوں کی جو تصویریں دائیں بائیں کروبی بنائیں گے کووننٹ باکس کے اوپر، تو مانی یہ کہ وہ کروبیوں پہ اڑنے والا خدا خیمہ اجتماع کے اندر یہاں اسرائیل کے درمیان تخت نشین ہے۔ تو یعنی یہ کروبیوں پہ سوار کووننٹ باکس کے اوپر یہ رب الافواج ہے۔ تو یہاں پر رب الفاظ کا مکاشفہ ہمیں ملتا ہے، جو ہیمن سے نام آیا ہے،
جو سرافیم نے بتایا ہے, جو کروبیم نے بتایا ہے, اور یسایہ کو پتا چلا, پر یسایہ سے پہلے موسیٰ کو یہ بتایا گیا کہ کروبیوں پر اڑنے والا سرافیم جو قدوس قدوس کہتے ہیں, وہ اس ہولی گاڈ کو وہ رب الفاظ کہتے ہیں, گاڈ آف ہوسٹ کہتے ہیں, یعنی وہ لشکروں کا خدا ہے. اس کا لشکر اس کی خدمت کرتا ہے, اس کا لشکر اس کا حکم مانتا ہے, جو یہوہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں. تو ہیون کے تمام اینجل تو اس کا حکم مانتے اور حکم کے مطابق کام کرتے, اور زمین کے اوپر بھی اس نے وہ پیٹرن دیا کہ رب الفاظ کا ایک لشکر زمین کے اوپر ہو. تو موسیٰ, ہارون اور لاویوں کو لیا گیا تاکہ وہ اس کی خدمت کرے. تو زمین کے اوپر خدمت کرنے والے یہ زمینی لشکر کہلایا, جو رب الفاظ ہی کا لشکر ہے. تو گویا موسیٰ کو اور تمام لوگوں کو بھی یہ پتا چل گیا جو خدمت کرنے والے کہ وہ رب الفاظ ہے. تو رب الفاظ کا جب نام زمین کے اوپر ہنا لے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پہلے ان کو نہیں پتا, پر ہنا کو پتا ہے اور ہنا نے استعمال کیا. اس سے بیشتر یشوع نے رب الفاظ کو دیکھا جب ملک کنعان سے نکل کر یہ پرومس لینڈ کے اندر داخل ہو گئے. اب یہ یشوع کی قیادت کے اندر انہوں نے جنگیں لڑنی ہیں. تو جب جنگیں لڑنے کے لیے یہ انہوں نے آگے بڑھنا تھا, یرو کے قلعے کو فتح کرنا تھا, اس سے پیشتر جلجال میں ان کے جتنی بھی نیو جنریشن تھی ان کے سرکمسیجن ہوئے, ان کو پاک کیا گیا. اور پھر جب یہ یرو کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے آگے بڑھنا تھا تو یشوع ایک آدمی کو دیکھتا ہے جو ننگی تلوار لیے ہوا ہے. تو یشوع اس کو پہچان نہیں پاتا. تو پھر وہ آدمی جو ننگی تلوار لیے ہوئے تھا وہ بتاتا ہے اس کے یشوع کے پوچھنے پہ. یشوع نے کہا کہ تو لڑائی کے لیے آیا ہے ہماری طرف سے یا ان کی طرف سے؟ تو اس نے کہا میں خداوند کا فرشتہ یعنی میں لشکروں کا سردار ہو کر آیا ہوں. تو یہاں یہوہ گاڈ آف ہارس فرسٹ پرسن کے اندر یشوع کو دکھائی دیا. وہ تو موسیٰ کے اوپر اس نے اپنا اظہار کیا تھا, اور یشوع تو ساتھ ساتھ چلتا رہا. جو بیابان کے سفر میں بھی اینجل آف لارڈ آگے آگے بنی اسرائیل کے پورے بیابان میں چلتا رہا, پر یشوع نے نہیں دیکھا تھا. موسیٰ نے تو دیکھا تھا پر یہاں پر یشوع پہچان نہیں پایا. اور یشوع نے جب یشوع پر یہ آشکارا ہوا کہ وہ گاڈ آف ہوسٹ ہے, یہوہ رب الفاظ ہے, لشکروں کا خدا ہے, اور یشوع کی قیادت کرنے کے لیے آیا ہے. حالانکہ جو اینجیولوجی کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں اور تعلیم کو سمجھتے ہیں کہ جنگجو فرشتوں کے اوپر مائیکل اینجل کی ڈیوٹی ہوتی ہے, مقرر فرشتہ مائیکل ان کو لیڈ کرتا ہے, پر یہاں پر یہوہ خود آیا ہے تاکہ ملک کنعان کو فتح کر کے اس کے اندر مائیکل دیگر اینجل بھی ورک کرنے لگے. مگر وہ یشوع کے اوپر جب ظاہر ہوا ہے تو وہ رب الفاظ کی صورت کے اندر یعنی فرسٹ پرسن کے اندر, گاڈ آف ہارس کے معنی کے اندر کہ میں لشکروں کا سردار, میں خود آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ملک کنعان فتح کر کے دوں. تو وہ اینجل آف لارڈ جو چلتا آ رہا تھا بیابان کے اندر موسیٰ پر بھی ظاہر ہوا, پر یہاں وہ لڑنے کے معنی کے اندر, لڑائی کرنے کے معنی کے اندر کہ وہ خود لڑے گا. تو ملک کنعان کے تمام بادشاہوں کا جو قتل ہوتا ہے اور جتنے وہاں پر فتوحات ملتی ہیں قبیلوں کے لیے, یہ یہوہ ان کو رب الفاظ فتوحات دیتا ہے. اور جب یشوع کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رب الفاظ ہے تو رب الفاظ نے کہا یشوع کو کہ یہ جگہ پاک ہے. تو اس نے اس کو سجدہ کیا, اس نے کہا اپنی جوتی اتار, یہ جگہ پاک ہے. یعنی یہوہ خود رب الفاظ گاڈ آف ہارس لشکروں کا خدا وہاں آیا تاکہ یشوع کو بھی اپنے لشکر میں لینے کے لیے تاکہ یہ جنگیں لڑے اور ای مکیدہ کے علاقے یشوع نے فتح کیے. ایکچولی وہ اس لشکر میں شامل ہوا جو پہلے ہی شامل تھا خدمت کے معنی میں, پر اب یہ جنگجو کی طرح یہ آگے لیڈ کرنے لگا یشوع, اور یہ اپنا برچہ اٹھاتا تھا, فتوحات ملتی تھی اور خدا نے اس کو بہت کامیابی دی اور سارا ملک کنعان انہوں نے فتح کیا. اور 31 بادشاہ جو تھے اس سرزمین کے پہاڑی علاقوں میں یا نشیبی علاقوں میں ہلاک ہوئے. تو یہ بڑی فتوحات رب الفاظ نے جنگیں جیت کے دی, تب انہوں نے پروونس لینڈ کے اوپر قبضہ کر لیا. تو رب الفاظ کا یہ ٹائٹل یہ بتاتا ہے کہ وہ آسمانی لشکروں کا خدا ہے. اور جب زمین کے اوپر اس نے اظہار کیا
تو لاوی لوگ اس کے لشکر کے اندر آئے، موسیٰ، ہارون، یشوع، یہ سارے چنے گئے یہ ملک کنعان کے اندر. تو آسمانی اور زمینی لشکر جب حنا کے اوپر یہ ظاہر ہوتا ہے، اور حنا کا ہسبینڈ جو ہے یہ ہر سال جو سیلا کے اندر عبادت گاہ ٹیبرنیکل تھا، یعنی بیابان کے بعد جب یہ سیلا میں آ کر خیمہ اجتماع کو نصب کرتے ہیں، وہاں پر ورشپ کرتے ہیں، تو یہ سالانہ آتے ہیں. اور لکھا ہے یہ رب الفاج کی ورشپ کرنے کے لیے آتے ہیں. یعنی ان کو معلوم تھا کہ جو زمین کے اوپر رول کرتا ہے یہ لشکروں کا خدا رب الفاج، جس کا نام یہوہ ہے، جس کا نام I am that I am ہے، جو ایڈونائی ہے، جو ایل شدائی خدا ہے، وہ یہاں پر جب وہ عہد کے صندوق کے اوپر اپنی پریزنس دیتا ہے ٹیبرنیکل کے اندر، تو یہ رب الافواج ہے، یعنی لشکروں کا خدا یہاں پر ہے، کروپیوں پہ سوار ہوتا ہے. اور 99 زبور کے اندر بھی لکھا ہے کہ خدا سلطنت کرتا ہے، زمین لرزہ ہے کیونکہ وہ کروبیوں کے اوپر سوار ہے. اور جب خیمہ اجتماع کے اندر کروبیوں کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی سارا لشکر آسمانی بھی زمین کے اوپر ہے. اور لشکروں کا خدا جب اپنی پریزنس دیتا تو غیر قومیں تھر تھراتی کام جاتی. تو حنا کو یہ پتا تھا کہ یہ رب الفاج ہے، اور سیلا میں وہ رب الفاج کی جو لشکروں کا خدا ہے ورشپ کرنے کے لیے جاتے، اور وہاں پر وہ روتی رہتی تھی کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے. اور ایک دن اس نے یہ ٹھان لیا کہ وہ رب الفاج سے دعا کرے گی، اور روتی روتی اپنا دل اس نے انڈیلا. لکھا ہے اس نے رب الفاج سے، خدائے رب الفاج سے، گاڈ آف ہورس سے دعا کی، جو خیمہ اجتماع کے اندر عہد کے صندوق کے اوپر کروبیوں کے درمیان جو مرسی سیٹ ہے وہاں پر اپنی پریزنس دیتا ہے. یعنی رب الفاج سے اس نے دعا کی کہ اے رب الفاج مجھے اولاد نرینہ دے دے، اور جب تو مجھے اولاد دے دے گا تو میں اس کو تیرے پاس لے آؤں گی. یعنی اس معنی کے اندر کہ جس طرح دیگر لاوی تیرے لشکر کے اندر تیری خدمت کرتے ہیں، تو جو مجھے اولاد دے گا میں اس کو تیرے حضور لے آؤں گی، یعنی تیرے لشکر کے اندر شامل کر دوں گی. رب الفاظ کہ ہاں وہ یہ دعا اٹھاتی ہے وہ خدا اس کی سنتا ہے. تو سیلا کے اندر ایلی کاہن اور اس کے بچے تو پہلے ہی آلریڈی بری زندگی بسر کر رہے تھے اور قربانیوں پہ لاتے مارتے تھے، حرام کاری ان کے اندر تھی. اور ایلی کاہن اس قدر موٹا ہو چکا ہوا تھا کہ وہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھا رہتا تھا. تو سیلا کے اندر کوئی لشکر تھا نہیں جو پیور طریقے سے عبادت کرے. اور خدا نے اس عورت کی دعا کو سنا کہ یہ میرے لشکروں کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ مانگ رہی ہے کہ اس کو میں تجھے دے دوں گی. تو خدا نے اس کی دعا کو سنا اور اس کو سیمول دیا. اور پھر خدا ایلی کاہن کی بجائے وہ سیمول سے باتیں کرنے لگا. اور ایلی کاہن کے بچوں کے حوالہ سے، ایلی کاہن کے حوالہ سے خدا نے سیمول کو بتا دیا تھا کہ اس گھرانے کو میں تباہ کر دوں گا. اور پھر سیمول بڑھنے لگا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ اسرائیل کی فلسطینیوں کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی. اور جب جنگ ہوتی ہے تو فلسطینی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اسرائیل کے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم تو ناکام ہو گئے ہیں. تو وہ یہ سوچنے لگے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم عہد کے صندوق کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، یعنی وہ تو سلطنت کرنے والا خدا ہے، فلسطینی ڈر کے بھاگ جائیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی کیونکہ وہ رب الفاظ سے واقف تھے. عمل نہیں کرتے تھے، نہ ایلی کاہن نہ اس کے بچے نہ قوم عمل کر رہی ہے. یہاں پر صرف سیمول خدا کی حضوری کے اندر جو چل رہا ہے وہ عمل کر رہا ہے. تو یہ عہد کے صندوق کو لے کر بزرگ چلے جاتے ہیں، اور خفنی فنحاس لوگ بھی جو ہیں ایلی کاہن کے بچے یہ بھی جنگ میں جاتے ہیں. اور جب جنگ میں عہد کا صندوق جاتا ہے تو بہت نعرے مارے جاتے ہیں کہ خدا کے عہد کا صندوق آیا ہے، یعنی خدا رب الفاظ جنگ لڑے گا کیونکہ وہ لشکروں کا خدا ہے، وہ لڑائی کرتا ہے. جس طرح اس نے مصر سے چھڑایا، جس طرح اس نے بیابان کے اندر دیگر قومیں اس کے سامنے سے بھاگی، جس طرح اس نے فتح دلائی ملک کنعان کے اندر، تو ان کو یہ پتا تھا کہ رب الفاظ ہمارے درمیان ہے جو کووننٹ باکس کے اوپر اپنی پریزنس دیتا ہے ٹیبرنیکل کے اندر. تو وہ نام سے تو واقف تھے پر عملی زندگی ان کی ٹھیک نہیں تھی. وہ عہد کے صندوق کو لے گئے اور لوگوں نے نعرے مارے کہ اب ہمیں فتح ملے گی، مگر ان کو فتح نہیں ملتی. اور الٹا فلسطینی جو ہے عہد کا صندوق چھین کر لے جاتے ہیں، اور ایلی کاہن کے دو بیٹے خفنی اور فنحاس مارے
उनको एक शिकस्त होती है, हजारों इजराइल मारे जाते हैं और अहद का संदूक छिन जाता है। और एली काहिन की बहू कहती है अहद का संदूक छिन गया, हशमत इसराइल से जाती रही। अब तो वो बिल्कुल जीरो पे, खुदा जो यहोवा सल्तनत करता था, रूल करता था उनके दरमियान, उसका तख्त जो था, उसका थ्रोन, कोवेनेंट बॉक्स, ये चला गया। इसका ये मतलब नहीं कि फिलिस्ती उस कोवेनेंट बॉक्स को लेकर उसकी इंसल्ट करेंगे, बेशक ये छीन कर ले गए। ये तो कौम की वजह से उसने अपने आप अहद के संदूक को जाने दिया, ताकि वहां जाकर फिलिस्तियों को मैं बताऊंगा कि उन लोगों को तो मैंने फतह इसलिए नहीं दी कि वो मेरे साथ नहीं चलते थे, पर अब तो मुझे ले आए यहां मेरे अहद के संदूक को। तो उनको बीमारियों से मारा और वो मरने लगे, और तो उनकी बीमारी उनके अंदर फैल गई। और जब उन्होंने इतनी बड़ी हलाकत देखी तो सारी गजा की पट्टी जो थी उस वक्त अहद के संदूक की वजह से, उनके देवता जून वो भी उस मंदिर के अंदर नीचे गिर गया जहां इन्होंने जाकर अहद का संदूक रखा था। और तमाम गजा और अशदूद और अकरून और दीगर तमाम शहरों के अंदर ऐसी वबाएं फूट निकली कि वो मारे गए। फिर उन्होंने अहद के संदूक को वापस भेजा। फिर दाऊद के अंदर ये आया और वो रबल फाज के अहद के संदूक को वो यरूशलेम में लाया। पहले तो वो भी बैलगाड़ियों पे लाया, मगर उसको ये तो पता था रबल फाज, मगर उसने जब बैलगाड़ियों पे लेके आया तो उसको ये तालीम नहीं पता थी कि सिर्फ लावी ही उठाते हैं, पर उसे ये मालूम था कि ये रबल फाज है, क्योंकि उससे जाति जूलियत के साथ लड़ाई के वक्त रबल फाज का नाम लिया था। उसने फिर ये चाहा कि उसके लिए हैकल बनाए, और उसका बेटा सुलेमान, खुदा ने फिर उसको ये मौका दिया कि वो हैकल बनाएगा। यानी दाऊद को ये पता था कि रबल फाज अहद के संदूक के ऊपर दुनिया के अंदर रूल करता है, इजराइल के अंदर रूल करता है, और ये बादशाह बनने के बाद उसका बेटा सुलेमान बनाता है। पर जब अभी वो बादशाह नहीं बना, अभी वो अनॉइंट ही हुआ था बादशाह की खिदमत के लिए, तो वो अपने भाइयों के लिए जब खाना लेकर जाता है, जब वो जंग के अंदर थे फिलिस्तियों के साथ, तो वहां पर उसने जब जाति जूलियत के साथ मुकाबला किया तो दाऊद को ये पता था, वो प्रोफेसी की राह से, वो गीत गाने वाला शख्स था, वो रबल फाज को जानता था कि वो रूल करता है। जैसे ज़बूर 99 के अंदर भी ये बताया गया कि वो कहता है कि वो क्रोबियों के ऊपर सवार होता है, और हम ये गीत गाते हैं, यहोवा राज अब करदा है, कुल लोग मनामन डर, ओ क्रोबीम ते बैठा है कंबे जमीन थर थर। तो ये जो क्रोबीम के ऊपर आसमानों पर तख्त वो लेकर उड़ते हैं, और वो ये कहते हैं रबल फाज एंड गॉड ऑफ हॉर्स, लश्कों का खुदा जिसमें सरफिम क्रोबीम तमाम फरिश्ते हैं। और जब जमीन के ऊपर है तो दाऊद भी उसके लश्कर में शामिल हुआ। दाऊद जब जाति जूलियत को मारने लगा तो वो लश्करों के अंदर खुदा के लश्कर का एक सिपाही होता हुआ उसने अपने आप को लिया, और उसने ये कहा कि मैं इस जाति जूलियत को मारूंगा। ये कौन होता है नामकतून फिलिस्ती जो खुदा की फौजों की फजीहत करता है। तो आप देखिए कि वो खुदा के फौजों की बाबत, यानी खुदा का लश्कर जो जमीन के ऊपर खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है, कहता है ये कौन होता है जो रबल फाज की फौजों की फजीहत करे। इतनी गैरत दाऊद के अंदर थी। दाऊद ऐसे नहीं जाति जूलियत के साथ लड़ने चला गया, उसको रबल फाज की इज्जत का पता था, उसकी वर्शिप का पता था, उसके गीत गाता था, और उसने उस जाति जूलियत को मारने के लिए आगे बढ़ा। फलाखन में एक ही पत्थर के वार से उसको नीचे गिरा दिया, उसके सर पे लगा, और उसी की तलवार से उसने उसका सर काट दिया। तो फिर इस कदर फिलिस्ती मारे गए, यानी खुदा की फौजों ने, खुदा के लश्कर ने जो हेमन के अंदर थे वो भी लड़े। जिस तरह काजियों की किताब के अंदर जब बरक और दबूरा ये प्रेयर करते हैं और लड़ता है बरक जाकर, तो लिखा है आसमान पर भी अपनी अपनी मंजिल पे फरिश्ते लड़े, यानी होली एंजल की जो फाइट होती है हेवन के अंदर। इसी तरह मुकाशवा में लिखा है कि वो पुराना अजदहा गिराया गया। जब जमीन के लश्कर लड़ते हैं तो आसमानों पर भी लश्करों के दरमियान लड़ाई होती है, और ससेरा नीचे लड़ रहा था इजराइल के साथ, तो हेमन के अंदर भी लड़ाई हो रही थी, तो यूं ससेरा मारा गया। तो यहां पर भी जाति जूलियत को जब मारा जाता है तो दाऊद आगे बढ़ता है, और ये लश्करों के सरदार कहता है कि मैं रबल फाज के नाम से आता हूं,
यानी गॉड ऑफ हॉर्स के नाम से आता हूं, उसका एक सिपाही हूं, मैं उसका एक सूरमा हूं, मैं एक अनॉइंटेड हूं, मुझे लिया गया है कि मैं तेरा मुकाबला करूं। तू कौन होता है कि खुदा के फौजों की फजीहत करे। आज इसी तरह जो खुदा के लश्कर के अंदर खुदा के खादम है, उनको गैरत है, वो अपने घरानों को, दुनिया को गुनाहों से बचाते हैं, प्रीच करते हैं, कलाम सुनाते हैं, उसकी फर्माबरदारी करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। तो दाऊद जाति जूलियत को मारने के लिए जब जाता है तो इसी नाम के ऊपर जाता है, रब्बल फाज, और कहता है जाति जूलियत से, मैं रब्बल फाज के नाम से, यानी गॉड ऑफ हॉर्स के नाम से, यहोवा सबोत के नाम से, लश्करों के खुदा के नाम से आता हूं। और जब आप ज़बूर 84 में पढ़े तो बनी कोरा ने जो लिखा, हालांकि उसका बाप मूसा के अगेंस्ट था, पर कोरा भी जानता था अहद के सदूक के ऊपर रब्बल फाज की हुक्मरानी को। तो बनी कोरा यानी कोरा के बच्चे रिस्टोर हो गए थे, वो रब्बल फाज की इबादत करते थे। और ज़बूर 84 के अंदर जो हम अक्सर गाते हैं, खुदा बंदा तू लश्करांदा खुदा है, टिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। तो ये उसका रूल करना, और उसके अंदर जो लिखा जाता है कि तेरे घर के रहने वाले सब मुबारक हैं, यानी वो लश्कर जो उसकी खिदमत करता है, वो लावी लोग, वो तमाम इजराइल के लोग जो उसकी वर्शिप करते, वो सारा उसका लश्कर है। आसमानों के ऊपर फरिश्ते उसकी इबादत प्रस्तश करते हैं, सरफिम क्रोबिम, लश्कर के खुदा की। और जब जमीन के ऊपर कोविनेंट बॉक्स के ऊपर खैमा इत्मा में था, बाद में सुलेमान ने हैकल बनाई और कोविनेंट बॉक्स को रखा। दाऊद भी इसको जानता था और रब्बल फाज के नाम से उसने जाति जूलियत का मुकाबला किया, उसे हराया। दाऊद से यह गलती जरूर हुई कि एक दफा उसने अपनी फौजों को गिन लिया, तो योआब नाराज हुआ और खुदा ने भी फिर उसको सजा दी। उसने क्यों आर्मी को गिना? ये तो खुदा के लश्कर है, खुदा की अनगिनत फौजें हैं, खुदा का जोर है। तो दाऊद ये जानने लगा, समझने लगा कि उसकी फौजें, यानी वो अपनी कुव्वतें बाजू से जीत रहा है। तो इसलिए तमाम जंगों के अंदर दाऊद के साथ खुदा जाता था, पर जहां दाऊद से गलती हुई तो खुदा जंगों में नहीं जाता था। अदरवाइज खुदा यहोवा जाता दाऊद के साथ जंगों के अंदर। और दाऊद ओरियम तमयम को भी इसीलिए इस्तेमाल करता था कि अगर वहां कॉन्वेनेंट बॉक्स नहीं है तो ओरियम तमयम यानी रूल करने वाला रब्बल फाज उसके साथ है। दाऊद को फतवात मिलती चली गई और जोरावर होता चला गया। तो ज़बूर 80 के अंदर भी फिर दाऊद ने कहा, ए रब्बल फाज अपना चेहरा जलवागर फरमा। तो दाऊद ने खूब वर्शिप रब्बल फाज की कि कायनात के अंदर अगर कोई सल्तनत करता है वो यावे है, यहोवा है, यानी रब्बल फाज जो लश्करों का खुदा है। और दाऊद उसके अंदर, उसके लश्करों के अंदर एक गीत गाने वाला वर्शिपर जो है मुकर्रर हुआ है, और उसने उसकी वर्शिप उठाई और उसने इजराइल की इंतजामी तौर पर बादशाह की हैसियत से खिदमत की। उसने खूब प्रोफेसिस की और खुदा ने दाऊद के साथ डेविडिक कोविनेंट बांधा कर तेरे तख्त के ऊपर बैठने वाले की कमी ना होगी। तो रब्बल फाज का मुकाशवा दाऊद को पता था और उसकी वो वर्शिप करता था। आज भी कलीसियाएं जो रब्बल फाज को जानती है और उसके लश्कर में शामिल है, वो खादम, वो जिंदगियां, वो वर्शिप उठाते हैं, वो कलीसियाओं के अंदर आते हैं और उसकी इबादत और बंदगी करते हैं और उसके हुक्म के अंदर रहते, वो उसके ताबे रहते हैं। तो रब्बल फाज का बादशाहों को समझती, नबियों को समझती, और जिन्होंने रब्बल फाज की वर्शिप की लश्कर के अंदर रह के, जैसे शाही यूसुफ ने भी जब कोई शीख के साथ वो लड़ने गया तो उससे तकद्दस के साथ गया, वो रब्बल फाज को जानता था और उसने एक बड़ी फतह उसको मिल गई। हेमन के एंजल आकर उस वादी बका में लड़े और यूसुफ के लश्करों का लड़ने से पहले ही आसमानी लश्कर ने उनको मार दिया। ऐसे ही हर मजदूर के अंदर होगा, जो मैं दूसरे सवाल में अभी बयान करूंगा। तो मानी जो हमारे पास रब्बल फाज के साफ साफ वाज़ेह हो जाते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हेमन के अंदर लश्करों के खुदा का, कुरूबियों को सरफीम ने ये नाम इस्तेमाल किया। फिर जमीन के ऊपर मूसा को कोविनेंट बॉक्स दिया गया कि रब्बल फाज कोविनेंट बॉक्स के ऊपर रूल करता है, राज करता है। और फिर आगे ये आता हुआ हन्ना के ऊपर जब आता है तो हन्ना वो सैमुल के लिए दुआ करती है कि रब्बल फाज से कि मुझे औलादे नूरीना दे, मैं उसको यहां यानी तेरे लश्कर के अंदर ले आऊंगी। और मैंने बताया कि उस वक्त सैला के अंदर कोई लश्कर यानी लावी ठीक खिदमत कर नहीं रहे थे,
اور سیموئل کو خدا نے لیا اور وہ پھر قاضی بھی ہوا اور پھر وہ نبی بھی ہوا اور اس نے خدا کی خدمت کو سر انجام دیا. اور بائبل میں لکھا ہے سیموئل کی کتاب میں سیموئل نے خدا کی کسی بات کو کبھی مٹی میں نہیں ملنے دیا. جو لشکروں کے سردار کو جانتے ہیں, لشکروں کے بادشاہ کو جانتے ہیں, گاڈ آف ہوسٹ سے واقف ہے, لشکروں کے خدا کا مکاشفہ رکھتے ہیں, وہ سیموئل کی طرح وہ خدمت کرتے ہیں اور اس کے حکم میں رہتے ہیں اور کبھی بھی اس نے خدا کے نام کو, اس کے حکم کو مٹی میں نہیں ملنے دیا. اور جب آپ یسایہ کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں وہاں پر جو سیکنڈ کمنگ کے حوالہ سے, کرائسٹ کے حوالہ سے, ملینین کنگڈم کے حوالہ سے, اسرائیل کی ریسٹوریشن کے حوالہ سے رب الفاظ کے ٹائٹل جو یوز کیے گئے ہیں, اس کے اندر یسایہ کہتا ہے کہ اس روز یعنی جب خدا لشکروں کا خدا رب الفاظ خروج کرے گا, اسرائیل کے اوپر پرندہ کی طرح منڈلائے گا اور ان کی حمایت کرے گا, ان کو رہائی دے گا. اور جب ملینیم کنگڈم شروع ہوگی تو لکھا ہے اس وقت یروشلم کا نام شہر صدق ہوگا اور رب الفاظ کا پہاڑ جو ہے یعنی جو لشکروں کا خدا ہے اس کا پہاڑ مقدس ہوگا. تو یسایہ یہ مسینک کنگڈم کی پریڈکشن کرتا ہے, یعنی کرائسٹ میں آ کر رب الفاظ کا رول جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے. اور کب تک ہوگا, کن زمانوں کے ساتھ ہوگا, اس کے اوپر میں اگلے سوال میں بات کرنا چاہوں گا کہ کیسے جیسے یہوہ پیٹرولوجی کے اندر وہ رب الفاظ ہے, یہوہ الوہ سبوت ہے, زیوٹ ہے یعنی گاڈ آف ہوسٹ ہے, اسی طرح خدا کا بیٹا مسیح یسایہ مسینک پروفیسی کرتا ہے کہ کس طریقے سے رب الفاظ یعنی کرائسٹ جو ہے وہ رول کرے گا اور اسرائیل کو بھی چھڑائے گا اور دنیا کو چھڑائے گا اور ملیڈیم کنگڈم کے اندر اور یہ رول کرے گا اور یروشلم کا نام شہر صدق ہوگا اور رب الفاظ یعنی کرائسٹ خدا کا بیٹا اور یہوہ باپ خود وہاں پر حکومت کریں گے, تخت نشین ہوں گے اور ایک بڑا امن ہوگا, سلامتی ہوگی. تو اس سینک کنگڈم جو رب الفاظ کی یعنی کرائسٹ کی ہوگی اور سیکنڈ کمنگ کے اندر وہ کیسے لڑے گا اینٹی کرائسٹ سے, اس کے اوپر میں بات کروں گا. ناظرین آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا, اب ہم اپنے دوسرے کویشچن کے آنسر کو جانیں گے. پرسیمن بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا بائبل اسٹوڈنٹ سسٹمیٹک تھیولوجی کے حوالہ سے اور تھیولوجی پراپر کے حوالہ سے جو میں بتا رہا ہوں, پیٹرولوجی کے اندر گاڈ آف ہوسٹ کے حوالہ سے رب الفاظ یعنی خدائے رب الفاظ کے حوالہ سے جو الوہ زیوٹ اور سبوت کے حوالہ سے میں نے بات کی کہ کس طرح وہ لشکروں کا خدا ہے, رب الفاظ ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ بلیورز پہلے سوال کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ یہوہ رب الفاظ کا ٹائٹل کے اندر یوز کیا گیا ہے اور پھر نیچے زمین کے اوپر ٹیبرنیکل کے اندر اس کا رول جب شروع ہوتا ہے کوویننٹ باکس میں, پھر آگے یہ ہنا تک یہ بات آتی ہے اور یشوع کے اوپر بھی وہ رب الفاظ کے طور پر ظاہر ہوا. تو بائبل مقدس کے اندر خدا خود جنگیں لڑتا تھا, لڑائیاں لڑتا تھا اور اس کا لشکر سرافیم کروبیم جو ہیمن کے اندر ہیں اور قدوس 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 کہہ کے پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رب الفاظ ہے. تو یسایہ کو پتا چلا کہ وہ رب الفاظ جو لشکروں کا خدا ہے, تب اس نے بھی اپنے آپ کو لشکر میں شامل ہونے کے لیے کہا اور اس کو پاک کیا گیا, اس کے ہونٹ پاک کیے گئے اور پھر پروفیسز کرنے لگا. تو ہنا کے اوپر سیموئیل کی کتاب کے اندر وہ رب الفاظ کے حضور جاتی تھی سالانہ عید منانے اپنے خاندان کے ساتھ. اس کو پتا تھا کہ کوویننٹ باکس کے اندر, سیلا کے اندر کوویننٹ باکس کے اوپر رب الفاظ رول کرتا ہے جو کروبیوں کے اوپر سوار ہوتا ہے. اسٹرالوجی کے اندر تعلیم ہے اس کا بھی ہمیں بھرپور پتا ہو کہ یہوہ باپ رب الفاظ ہے, عیسی رب الفاظ ہے. اور جب تجسم ہوتا ہے اس دنیا کے اندر جسم لیتا ہے, ہولی گاڈ خدا کا بیٹا کلام خدا جو خدا سے نکلا جسم کے اندر آیا تو وہ پاک ہے. اور جب زمین کے اوپر تجسم میں آتا ہے, اس لیے بائبل مقدس کے اندر مسیح کی پیدائش کے اوپر فرشتوں نے ورشپ کی, اس کو سجدہ کیا. اور عبرانی خط میں لکھا کہ فرشتوں نے کرائسٹ کو سجدہ کیا. تو وہ لشکروں کا خدا ہے, تو کرائسٹ بھی باپ کی طرح رب الفاظ ہے, یعنی لشکروں کا خدا. سلیب پر جان قربان کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور اپنے لشکر منگوا کر
ان کو ہلاک نہیں کیا بلکہ خود ہلاک ہوا, خود مارا گیا, خود کفارہ دیا, ایک بڑی جنگ صلیب کے اوپر لڑی, اور جو اینجل ابلیس کے تھے, برے فرشتے تھے, اس لشکر کو تہس نہس, اور ابلیس شیطان کی کھوپڑی کو, سرداری کو, ہیڈ شپ کو, اس کی اتھارٹی کو پاش کر دیا, یعنی جہنم, موت, گناہ کر دی. اور جب مر گیا پھر دفن ہوا, اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا. اب جب مردوں میں سے جی اٹھتا ہے, داؤد زبور 24 میں پہلے ہی کہتا ہے کہ یہ جلال کا بادشاہ, لشکروں کا خدا ہے, رب الفاظ ہے, سلطنت کرتا ہے. سمسی خدا کے بیٹے کے حوالے سے داؤد کی یہ پریڈکشن ہے کہ یہ بھی لشکروں کا خدا ہے. اور جب آسمان پر ہیمن میں جاتا ہے تو باپ کے دائیں ہاتھ تخت نشین ہوتا ہے, تو تھرون کے اوپر تو رب الفاظ ہے, اور سارا لشکر اس کی عبادت کرتا ہے. اور رائٹ ہینڈ, زبور 110 کے مطابق, یہوہ نے میرے خداوند سے کہا, یعنی باپ نے اپنے بیٹے سے کہا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا کہ میرے دائیں ہاتھ بیٹھ. تو رائٹ ہینڈ سرفراز کیا گیا, اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, یعنی یسوع مسیح, خداوند یہوہ خدا. یہ ہیمن کے اوپر اب رب الفاظ ہے. تو اب جو مختلف ٹائٹل آ رہے ہیں, تو کرائسٹ جب تھرون کے اوپر ہے تو یہ یہوہ کے نام کے معنی, بلکہ اس سے آگے یہوہ رب الفاظ, یعنی وہ لشکروں کا خدا ہے, جو ہیمن کا سارا لشکر باپ کی, یہوہ کی عبادت کرتا, پرستش کرتا, سرافیم کروبیم. اسی طرح یسوع مسیح کی ورشپ وہاں ہونے لگی بدن کے اندر. ڈیوڈک کوویننٹ کے مطابق یسوع مسیح نے اپنا کلام خدا نے جسم لیا, مردوں میں سے جی اٹھا, یعنی ایک تخت کے اوپر ایک انسان, داؤد کا بیٹا, ابن داؤد, وہ تخت نشین ہے جو یہوہ ہے, یعنی خدا کا اکلوتا بیٹا رول کرتا ہے, راج کرتا ہے. تو ساری زمین اسی طرح کانپتی ہے, اور جس طرح یہوہ کے آرڈر سے تمام فرشتے اس کا حکم مانتے اور ان کی جہاں جہاں ڈیوٹیز لگتی وہ جاتے, اسی طرح عبرانیوں پہلے باب میں اب یسوع مسیح باپ کے دائیں ہاتھ جب رول کرتا ہے, جس فرشتے کو, گارڈین اینجل کو کہتا ہے وہ مقدسوں کی خدمت کو جاتے ہیں. اس نے اپنے فرشتوں کو, ہمارے یہ اسپرٹ بینگ مقدسوں کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی, جو نجات یافتہ, جو خدا کے خادم ہیں, ان کی مدد کو یہ آتی ہے, اور وہاں سے وہ فرماتا ہے, اور اینجل جاتے ہیں ساری دنیا کے اندر. آج کلیسیا, آج بلیورز خادموں کی مدد کرتے ہیں, جہاں جہاں دکھوں کے اندر, مشکلات کے اندر, چاہے پاکستان ہے, چاہے دنیا کا کوئی خطہ ہے, امریکہ ہے, یا کوئی ایسی کنٹری جو مسیحوں پہ ظلم کرتی ہے, خدا کا فرشتہ خیمزن ہوتا, زبور 34 میں لکھا, ان کو بچاتا ہے, ہماری پروٹیکشن کرتا ہے. خدا کے اینجل آتے ہیں, کلیسیاؤں کے چوگرد ہیں, مقدسوں کے گھرانوں کے چوگرد ہیں, جو ورشپ کرتے ہیں. یہ کس کے حکم سے؟ یہ ہیمن کے تھرون کے اوپر باپ کے دائیں ہاتھ یسوع مسیح سرفراز کیا گیا ہے. اور کلیسیا کے اندر ہولی اسپرٹ, وہ بھی رب الفاظ ہے, وہ کلیسیا کے ساتھ ہے, اور اس نے لیڈرز کو چن رکھا ہے, یعنی 5 فولڈ منسٹری. یہ خادم اس کے لشکر میں شمار ہے جس کی قیادت ہولی اسپرٹ کر رہا ہے, رب الفاظ. اور اسپرچل وارفیئر کے اندر ہم ان فرشتوں کے استعمال کو جانتے ہیں, یعنی ہولی اسپرٹ کے تابع رہتے ہوئے جب ہم خدا کے سے مدد مانگتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتوں کی مدد آتی ہے. جیسے ڈینیل کی کتاب کے اندر مائیکائیل جبرائیل کی مدد کو آیا, اور وہاں سے پھر شیطانی کفتے بھاگی, اور جبرائیل پھر دعا کا جواب لے کر ڈینیل کے پاس آیا. اسی طرح پالوس کہتا ہے کہ تمام ہتھیار باندھے ہوئے ہم اسپرچل وارفیئر کریں. یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا, باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا, ہم روح میں جب شفاعت کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو وہ ہماری سن لیتا ہے, یعنی اس کا ہیمن کا لشکر ورشپ کرتا ہے. اور اب زمین کے اوپر رب الفاظ یسوع مسیح کا لشکر کلیسیا کے اندر ورشپ اٹھاتا ہے, جس میں میں, ڈاکٹر پاسٹر سائمن, آپ اور دنیا کے دیگر خادم موجود ہیں, خدمت کر رہے ہیں. اور 5 فولڈ منسٹری جو رسول, نبی, پاسٹر, چواہے, بائبل ٹیچر ہے, یہ دنیا بھر کے اندر کلیسیا ٹیمپل آف گاڈ کے اندر خادم خدمت کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کا لشکر بنے. یہ گاڈ ہینڈ ہے, یعنی خدا کا بازو ہے, لشکروں کا خدا رب الفاظ. یہ اس کے لوگ ہیں جو لڑتے ہیں جا کر, اور روحیں جا کر جیتتے ہیں, شیطان کے قبضے سے جیت کے لاتے ہیں, بیماریاں بھاگتی ہیں, بدوئیں بھاگتی ہیں, اور گناہ دور ہوتا ہے.
تو وہ جو لشکر کے اندر شامل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہولی اسپرٹ ان کو زور بخشتا ہے، ان کے ساتھ چلتا ہے، اور رب الفاظ خود کلیسیوں کے اندر آ کے وزٹ کرتا ہے، تعلیم کو چیک کرتا ہے، اور ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا کے اندر اس نے برکت دے رکھی ہے، خادم مقرر کیے ہیں تاکہ ہم خدا زندہ خدا کی عبادت ورشپ کرنے والے بنے۔ تو یہ جو ریولیشن ہمارے اوپر ہے مسینک کنگڈم کا، یہ 1000 سالہ بادشاہی سے شروع ہوگی، پر ابھی کلیسیا کے اندر اس کی بادشاہی چل رہی ہے، اور اس کے اندر خدا کا بیٹا رب الفاظ یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، خدا کے تخت کے اوپر، تھرون کے اوپر بیٹھا ہے، سلطنت کرتا ہے، کلیسیا میں اس کی بادشاہی ہے۔ اور یسایہ جو 1000 سالہ بادشاہی کی بات کرتا ہے، یعنی 1000 سالہ بعد یروشلم کا نام شہر صدق ہوگا، اور رب الفاظ اس پہاڑ کا مقدس نام ہوگا، یعنی وہ رول کرتا ہے لشکروں کا خدا۔ کس کے ساتھ؟ ہیمن کے لشکر کے ساتھ بھی، اور کلیسیا کے ساتھ وہ بھی لشکر 1000 سالہ بادشاہی میں وہ سلطنت کرے گا، اور اب بھی کرتا ہے۔ اب وہ آنے والا ہے کلیسیا کو لینے کے لیے، اور مکاشفہ 19 باب میں جو پڑھا گیا ہے کہ وہ سفید گھوڑے کے اوپر بیٹھا انصاف اور لڑائی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہر مجدور میں آ کر تمام قومیں اکٹھی ہوں گی، یہ تھرڈ ورلڈ وار ہوگی، تمام دنیا کے بادشاہ قومیں وہاں آئیں گی، اور اینٹی کرائسٹ کی کنگڈم اور اینٹی کرائسٹ کو وہاں ہلاک کر دیا جائے گا، اور کلیسیا کو لے کر پھر وہ 1000 سالہ بادشاہی یروشلم کے اندر کرے گا، یعنی اس یروشلم کا نام پھر شہر صدق ہو جائے گا۔ اور نیو یروشلم تو وہ آسمان سے اترے گا، وہ ابدیت کے اندر اس یروشلم کا نام شہر صدق ہوگا۔ یہ مسینک پروفیسی یسایہ نے 37ویں باب میں کر دی، اور جب وہ لڑائی کے لیے آ رہا ہے تو یسایہ 59 باب میں بھی یسایہ نے ایک اسپرچل وارفیئر جو لڑی جائے گی اس کے حوالے سے لکھا کہ وہ آسمانوں سے آئے گا، نجات کا خود پہنے ہوئے، تلوار اس کے ہاتھ کے اندر، وہ غیرت کے جبہ سے ملبس، اور لکھا تنہا اس نے انگور حوض میں روندے، یعنی سارے ویپنز، یعنی رب الفاظ وہ پورے ویپن کے ساتھ، جس طرح ایک جنگی سولجر کمانڈر لڑنے کے لیے آتا ہے، کرائسٹ پہلے تو تجسم میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے آیا، اب وہ لڑائی لڑے گا ابلیس کی قوتوں کے ساتھ، تمام اینٹی کرائسٹ کی قوتوں کے ساتھ۔ وہ لکھا ہے اس کی ران کے اوپر، اس کی پوشاک کے اوپر یہ لکھا ہے خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی رب الفاظ جو خداوندوں کا خدا ہے، یعنی اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، وہ لڑتا ہے اور وہ فتح دلاتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہوہ رب الفاظ وہ فتح دلواتا تھا، اب خدا کا بیٹا مسیح وہ آ کر فتح دلوائے گا۔ اس سے پہلے تو اپنی جان سری پر قربان کر کے ہمیں گناہ دنیا سے، جہنم سے بچا لیا۔ ایک بڑی وکٹری جو ہے مجھے آپ کو زندگی کی مل گئی ہے، 1000 سالہ بادشاہی کے اندر اس کی ورشپ کریں گے، اور آج کلیسیاؤں کے اندر ہمیں اس کی ورشپ کرنی ہے، جیسے پری کورا زبور 84 میں کہتے ہیں کہ اس کے گھر کے رہنے والے سب مبارک ہیں۔ تو میں آپ تمام 5 فولڈ منسٹری کرنے والے تمام بلیور کلیسیاؤں کے اندر جو ورشپ کر رہے ہیں، یہ رب الفاظ کی جو لشکروں کا خدا ہے، جو تھرون کے اوپر بیٹھا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، تمام ابلیس کی قوتوں سے، بیماریوں سے، دنیا کے ظلم سے بچاتا ہے، کال وبا سے بچاتا ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور کلیسیا میں اس کے گھر میں رہنے والے سب مبارک لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں خوب ورشپ کرنی چاہیے، اور ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی پریشانی، کال وبا، کسی چیز کا ڈر نہ ہو، نہ شیطانی قوتوں کا، کیونکہ رب الفاظ گاڈ آف ہارس لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے، یعنی باپ یہوہ بھی رب الفاظ ہے، اور اس کا بیٹا یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح بھی رب الفاظ اور خدا کے دائنے ہاتھ بیٹھ کر تخت نشین ہے، کلیسیا کے اندر موجود ہے، اور آسمانوں پر پہلے ہیمن کا لشکر خدا کی عبادت ورشپ کرتا تھا، اور جس میں سرافیم، کروبیم، فرشتے تمام اس کا حکم مانتے، عمل کرتے۔ اب اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لاویوں کو رکھا گیا، اور اب کلیسیا جو اس کا بدن ہے، اس کے خادم ہیں، وہ ورشپ اٹھاتے ہیں۔ یہ زمین کا ایک لشکر جو ہولی لشکر ہے، اور خدا نے یہ مقرر کر دیا ہے تاکہ دونوں لشکر، آسمان کا، زمین کا، اس کی ورشپ کرتے رہے، اور اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال جلال پکارتا ہے، اس کے گھر کے رہنے والے مبارک ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے رب الفاظ کا شکر کرتے چلے جانا چاہیے، گاڈ آف ہارس کا شکر کریں، اور پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر، بلیورز آپ کے ساتھ
टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट क्रिस्टोलॉजी की तालीम को, पेट्रोलॉजी की तालीम को समझता हुआ रबल फौज लश्कों के खुदा गॉड ऑफ ओस यहोवा एलोहे जीवोट को सिबोत को जानता हुआ टीओजी चैनल के ऊपर जॉइसिंग टाइम में दाऊद की साइद के साथ ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि गॉड ऑफ होस्ट के हवाला से थी, आपने गैर मुकाशवजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और 2024 से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन ने न्यू सीरीज का आगाज किया है जो कि गॉडलीनेस के हवाला से है, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी यहाँ दूसरों को मिलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन हिस्कियल की किताब के हवाले से टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरी कलीसियाओं से खादम भी ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दे के नंबर जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है 0300 9476405 पर अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद वो BTH की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो किसी तरह खुदा के मुकाशफत और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान।